अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सरवत अफजल और बेटर लिविंग में आप सबको खुश आमदीद कहती हूं। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बच्चों की सेहत, ग्रोथ और इम्यूनिटी की। इसीलिए आज हमने अपने पॉडकास्ट में मदऊ किया है डॉक्टर आयशा हक, क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट के लिए वक्त निकालने के लिए। तो आज तो वैसे भी डॉक्टर साहिबा मुझे फील हो रहा है कि क्योंकि हम दोनों ख़वातीन हैं तो आप बहन चुगली वाला सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, चूँकि आप डाइटिशियन भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, और लेकिन हम लोगों का आज फोकस होगा वो बच्चों की सेहत के ऊपर ना। ठीक है। तो मुझे सबसे पहले बताइएगा न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या, और बैलेंस न्यूट्रिशन किस तरह कर सकते हैं आजकल हम लोग। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिशन बेसिकली बेस करती है हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, ये बेसिकली इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसकी पूरी साइंस है हमारी बॉडी में। नशोनुमा बिल्कुल। तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली जब हम बैलेंस एंड कंप्लीट न्यूट्रिशन का एक वर्ड बोलते हैं कि न्यूट्रिशन बैलेंस होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्लीट, तो कंप्लीट में फिर आ जाता है हमारे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर इनटेक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अबाउट कंप्लीट न्यूट्रिशन है। फिर उसके परसेंटेज कैसे आने चाहिए, कितनी परसेंट कार्ब्स होने चाहिए, कितने परसेंट फैट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं, जब ये कोई भी नेशनल जैसे एस्पेन हो गया या हमारी डाइटरी जो भी अमेरिकन एसोसिएशन की गाइडलाइंस जब हम फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जब हम ये सारे परसेंटेज डिसाइड करते हैं तो ये बैलेंस हो जाती है। कंप्लीट एंड बैलेंस परसेंटेज डिफाइन करती हैं या ऑफ कोर्स। अच्छा, जो डाइटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो परसेंटेज जो होती है ना कार्ब्स की, तो वो बेसिकली होनी चाहिए हमारी 45 से 60% तक कार्ब्स हमारी डाइट में शामिल होने चाहिए। फिर प्रोटीन जो है 15 to 25% प्रोटीन। एंड अगेन जब फैट्स की बात करते हैं, ये हमारे मेजर जो है न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो फैट्स की बात करते हैं, अगेन वो 25 से 35% तक हमारे फैट्स जो है वो हम ले सकते हैं। इट्स द बैलेंस न्यूट्रिशन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हम लोग चाइल्ड हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो स्पेसिफिकली हम उन्हीं की न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो हम कुछ ग्रुप्स डिफाइन कर लेते हैं। जी। सबसे पहले तो न्यू बॉर्न से लेके 2 साल का जो बच्चा होता है, जो कि बिल्कुल ही मदर फीड के ऊपर होता है, उनकी न्यूट्रिशन किस तरह की होनी चाहिए क्या, और उसके अलावा 2 साल से 8 साल के बच्चों की, और 8 साल से ऊपर जितने भी अगर टीन्स गए हैं उनकी, तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर जी। जब आपने बिल्कुल इन्फेंसी की बात की, मतलब 2 ईयर तक बच्चे की बात की, तो हमारे जहन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है बच्चा आता प्रेगनेंसी के बाद है, मतलब माँ की प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे की शुरू वाली न्यूट्रिशन में ऐड होती है। अकॉर्डिंग टू WHO पहले जो 1000 डेज होते हैं, जो कि फर्स्ट डे ऑफ कंसेप्शन से स्टार्ट होते हैं और सेकंड बर्थ डे जो बच्चे की होती है। कंसेप्शन मतलब जब बच्चा माँ कंसीव करती है, माँ के वोम में जब बच्चा कंसीव करती है वो फर्स्ट डे होता है। ठीक है। और बर्थ डे जो बच्चा पैदा होता है उससे अगला दिन, वहाँ तक तकरीबन ये 1000 डेज बनते हैं। अच्छा। जिसमें 270 डेज प्रेगनेंसी के और 7 आगे फर्दर डेज जो हैं वो बच्चे के 2 साल। ठीक है। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 1000 डेज इसे हम कहते हैं। और इसमें बच्चा जो है फर्स्ट ईयर जो पहले 2 साल एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड होना चाहिए, माँ का दूध उसे पीना चाहिए मुकम्मल तौर पे, एक्सक्लूसिवली, हर थोड़ी देर बाद माँ के दूध पे उससे होना चाहिए। इवन पानी भी उसमें इतना शामिल नहीं होना चाहिए, सिर्फ माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ये कहती है मतलब कि 2 साल तक बच्चा सिर्फ मदर फीड पे रहे। हाँ। उसके अलावा उसको आप एक्सटर्नल कोई और चीज़ कुछ नहीं खिला पिला सकते? नहीं। अच्छा, उसमें ये होता है कुछ माओं का दूध जो है वो आफ्टर जो है ना 6 मंथ के बाद, मोस्टली हम लोग अब जो करते हैं, वैसे तो 2 साल तक पिलाना चाहिए। फिर माँ की हेल्थ पे भी डिपेंड करता है कि 6 महीने के बाद माँ जो है कम्प्लीमेंट्री फूड ऐड करती है, कि अगर उसका दूध इतना इनफ नहीं है बच्चे के लिए तो वो फिर कम्प्लीमेंट्री फूड ऐड करती है, फिर उस पर बात होगी। लेकिन ये है कि माँ की जो प्रेगनेंसी के दरमियान जो उसकी खुराक है, जो उसकी डाइट है, वो बच्चे के ऊपर अफेक्ट करती है, क्योंकि वही फिर दूध जो है बच्चा फीड करता है उसी दूध पे। माँ की जो स्टोर्स हैं, न्यूट्रिशन के जो स्टोर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे माँ की डाइट भी साथ साथ अच्छी होनी चाहिए। बच्चे की हेल्थ जो है ना माँ की हेल्थ के साथ बाउंड है पहले 2 साल। अच्छा चलें, आपने जैसे बात की कि कंसेप्शन से 2 इयर्स तक, ठीक है, एग्जैक्टली। अब हम कंसेप्शन की बात कर लेते हैं, तो फिर हम ये बात करते हैं कि माँ की डाइट जो है वो कितनी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और माँ को कैसी डाइट रखनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। अब ऑफ कोर्स फर्स्ट 3 मंथ्स हम सबको पता है कि जो है वो माएँ बेचारी बहुत सारी ऐसी हैं, वो खा भी कुछ नहीं सकती हैं। exactly. ठीक है। तो क्या अगर वो ज़बरदस्ती कुछ भी खाती हैं तो क्या वो भी उन पे
اثر ہوتا ہے یا نہیں, یہ مجھے ذرا ڈیٹیل سے ذرا سمجھائیے گا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, جو ماں کی بات کرتے ہیں پریگنینسی کی, جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ پہلے 3 مہینے تو ماؤں سے نہیں کھایا جاتا یا خواتین سے نہیں کھایا جاتا, تو اس کے لیے جو ہے پری کنسیپشن ڈائٹ کی بہت اہمیت ہے. اچھا, پری کنسیپشن ڈائٹ جو پاکستان میں مس ہے, کہیں پہ چھپ گئی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ پہلے 3 مہینے ماؤں سے جو نہیں کھایا جاتا, ان کے نیوٹریشن اسٹور پہلے سے ہی جو اتنے اچھے ہیلدی ہوں, ان کا آئرن لیول اچھا ہونا چاہیے. جب وہ سوچنا شروع کرتا ہے نا کہ ہم نے بچہ کنسیو کرنا ہے, تبھی ان کی ڈائٹ ان سے پہلے اچھی ہو جانی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ڈائٹ, مطلب بیسک, مطلب کوئی ایسی 5 چیزیں بتا دیں, یا بیسک ایسی چیزیں جو کہ کوئی ایسا چارٹ بنا ہوا ہو نیوٹریشنسٹ کی طرف سے کہ ماؤں کو جو ہے ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. بالکل, ماں کی ڈائٹ میں پروٹین بہت اچھے ہونے چاہیے. پروٹین جو ہے ہماری جو بیسیکلی جو مسنگ ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کتنے پروٹینس لینے ہیں. آپ کا جو باڈی ویٹ ہے اس کے اکارڈنگلی پروٹین ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. 0.8 جنرل جو ہے ایک عام بندہ جو ہے جس کو کوئی بیماری نہیں ہے, 0.8 سے 1 گرام پر kg پروٹین کی ضرورت ہے. اس حساب سے اگر 50 kg کے اگر فرض کریں 40 سے 50 kg کے درمیان اگر اس کا ویٹ ہے تو اسے کم از کم 50 گرام پروٹین لینے چاہیے. اور 50 گرام پروٹینز پھر اس کو اپنی ڈائٹ میں دودھ, انڈے اور گوشت, دالیں, یہ سب شامل کرنا چاہیے. بیسک پروٹین سورسز اس کے سارے ہونے چاہیے. آپ یہ صرف پروٹین کی بات کر رہی ہیں کہ پر kg جو ہے وہ ہاں, اس کے علاوہ باقی چیزیں فیٹ ان کا بہت ہیلدی فیٹ لینا چاہیے. اب ہیلدی فیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو کچھ ہمارا اسینشل فیٹ ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز, جو ہماری ڈائٹ میں شامل نہیں ہے. یہ کہاں سے آتے ہیں؟ فش سے آتے ہیں, یہ والنٹ سے آتے ہیں. یہ اس کا سورس جو ہے نا اومیگا 3 کا, یہ ہماری ڈائٹ میں مسنگ ہے. ہم فش ہفتے میں 2 دفعہ لیتے ہیں, نہیں لیتے. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم تو ایئرلی سردیاں آتی ہیں تو ذرا زیادہ. ایگزیکٹلی. تو یہ چیز ہم نے اومیگا 3 جو ہے اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا ہے. اور وہ سورس ہے فیٹی فش جو ہے, بہت اچھا سورس ہے. ہفتے میں 2 دفعہ فیٹی فش لیں. والنٹس جو ہیں جسے اخروٹ کہتے ہیں وہ اپنی ڈائٹ میں شامل کریں. پھر اب یہ فلیکس سیڈز ہیں, فلیکس سیڈز بہت اچھے ہیں, وہ شامل کر سکتے ہیں اپنی ڈائٹ میں. تو اس کے علاوہ چیا سیڈس ہیں, اس میں اومیگا 3 ہوتا ہے, وہ اپنی ڈائٹ میں شامل کر سکتے ہیں. تو بیلنس نیوٹریشن جو ہے وہ اس میں جہاں آپ نے پروٹین اپنے 50 گرام, اگر 50 kg کی خاتون ہے اس نے 50 گرام پروٹینز ایڈ کیے ہیں, تو وہ یہ اومیگا سورسز بھی اپنے فیٹ کے ساتھ میں آلیو آئل, سن فلاور آئل, یہ شامل کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ خواتین کو کیا اپنی نارمل لائف میں بھی یہ چیزیں ایڈ کر لینی چاہیے؟ بالکل. یہ میں آپ کو میں ایک نارمل انسان کی پری کنسیپشن ایک نارمل وومن ہوتی ہے یا ایک نارمل ایڈلٹ ہوتا ہے, تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا, چاہے وہ میرڈ نہیں بھی, تو بلکہ خواتین, اچھا یہ بہت لمبی پیچھے ڈبیٹ چلی جائے گی. خواتین کو تو اپنی ڈائٹ 15 سال, جب وہ پیورٹی کی ایج میں آتی ہے نا 12 سال, اس وقت ہی ان کی ڈائٹ میں آئرن اچھا ہونا چاہیے, پروٹین اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ایک ان کا لائف کا سائیکل شروع ہو گیا, فرٹیلٹی کا سائیکل اسٹارٹ ہو گیا. تو اس کو بلڈ کرنے کے لیے آپ نے وہاں سے محنت اسٹارٹ کرنی ہے, تب بھی جا کے پھر آپ کو ایک اسموتھ پریگنینسی سے گزرے گی اور ہیلدی بیبی آپ کے ہاتھ میں آئے گا. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ٹائملی چیزیں جو ہیں اپنی لائف میں شامل کریں. ہم نے تو چلے ایک وہ پری کنسیپشن کی بات کر لی کہ کس طرح کی ڈائٹ ہونی چاہیے خواتین کے اندر. اب آ جائیں پریگنینسی میں, ہم نے وہی فرسٹ 3 منتھ جیسے کچھ کھا نہیں سکتے تو ہماری چونکہ وہ کنورسیشن ڈریگ ہو گئی تھی, تو وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پریگنینسی میں جہاں کچھ خواتین کو بہت زیادہ نوزیا, وامٹنگ جیسی کنڈیشن یا مارننگ سکنس بھی ہو جاتی ہے, اس کا سب سے بہترین جو سائنٹیفک بھی اسے سپورٹ کرتی ہے, از ناٹ اباؤٹ کہ کچھ بھی بتا دیں, کہ ادرک کا کہوا, جنجر ٹی جسے کہتے ہیں, وہ صبح وہ لے لیں اگر, تو ان کی جو نوزیا کے سمٹمس ہیں کافی سیٹلڈ ہو جاتے ہیں. اچھا. دوسری چیز ہے B6, وائٹامن B6 جو ہے اگر وہ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر لیں, جو کیلے سے لے سکتی ہیں, ہیلدی فارم جو ہے, اگر وہ کوئی بھی ایک سپلیمنٹ ایڈ نہیں کرنا چاہتی تو وہ کیلا ڈیلی اپنی ڈائٹ میں شامل کریں. اس میں بڑا ہیلدی وائٹامن B6 ہوتا ہے اور پوٹیشیم ہوتا ہے جو ان کو نروز کو ریلیکس رکھتا ہے. باقی یہ ہے کہ ان کا اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے جس میں نوزیا وامٹنگ زیادہ ہوتی ہے, تو اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں اچھا, اور اس میں تو کہتی ہوں اور شامل کریں, کیونکہ ان میں اتنی ڈیہائیڈریشن ہو جاتی ہے ڈیو ٹو کنٹینیوسلی وہ نوزیاٹک اور وامٹنگ کی وجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ فریکوینسی آف میل انکریز کر دیں. فریکوینسی آف میل کا مراد یہ ہے کہ اگر آپ دن میں ایک بڑا ایک فالو کر رہی ہیں ٹریڈیشنلی کہ 2 سے 3 میل کھا رہی ہیں, تو اس کی بجائے آپ 6 میلز لیں, لیکن چھوٹے اسمال میلز لیں, اور فریکوینسی آف میلز انکریز کر دیں. اس کے ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ کم کر دیں, میلز انکریز ہو جائیں گی, اماؤنٹ اسمال ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا فوڈ شامل بریڈ ڈائٹ ہوتی ہے, مطلب جو فیٹی نہ ہوں, زیادہ ڈیپ فرائڈ نہ ہوں, ڈرائی ہوں, ایزیلی ابزاربیبل فوڈ جو ہے وہ شامل کریں.
اچھا تو یہ تو فرسٹ 3 منتھس کا ہو گیا. اب باقی کے منتھس کا بھی مجھے ڈائٹ کا بتائیے گا, نیوٹریشن کا کیا ہوتا ہے؟ ٹرائمسٹر وائز چلتے ہیں, فرسٹ 3 منتھ, پھر نیکسٹ 3 منتھ, پھر نیکسٹ 3 منتھ. بالکل. اچھا جب فرسٹ 3 منتھ کے بعد جو نیکسٹ 3 منتھس ہے نا, اس میں آپ تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ جو روٹین میں ڈائٹس لے رہے ہیں اس سے 500 کیلریز انکریز کر لیں جسٹ. اب وہ کیسے انکریز کر سکتے ہیں؟ آپ 1 ٹیبل اسپون اس میں مکھن ایڈ کر سکتے ہیں, 1 ٹیبل اسپون پینٹ بٹر ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا پینٹ بٹر اس لیے مجھے بہت پسند ہے کہ اس میں جہاں فیٹ ہیلدی ہے وہاں اس میں پروٹینز بھی ہوتے ہیں. 1 ٹیبل اسپون پینٹ بٹر آپ کو 4 گرام to 5 گرام پروٹین دے دیتا ہے, تو وائی ناٹ یو ایڈ اٹ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹیسٹ ایورژنس بھی ہوتی ہیں. مدرس کہتی ہیں ہمیں چکن کی اسمیل نہیں اچھی لگ رہی ہے, تو وہ میں کہتی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے ایگ لینا نہ چھوڑیں. کم از کم اگر آپ ڈیلی ڈوز انڈے لیں اور 3 سے 4 انڈوں کی سفیدی لیں, اگر آپ گوشت نہیں لے رہی ہیں, کیونکہ یہ بڑا ہیلدی سورس آف پروٹین ہے. جو ایگ وائٹس ہیں, اگر آپ 2 ہول ایگز لیتی ہیں تو ساتھ میں 3 جو ہے ایگ وائٹس لیں, اور یہ آپ کا جو ہے نا پروٹین کا جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کو بڑا ہیلدی اور اسموتھ اور بہت چیپ وے میں جو ہے پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ شامل کریں. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ ایکسٹرا دیکھیں 500 کیلریز تو 1 ٹیبل اسپون میں تو 100 کے راؤنڈ اباؤٹ کیلریز مل جاتی ہیں اگر آپ بٹر میں شامل کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتی ہیں, آپ ہیلدی قسم کا سیلڈ ایڈ کریں, ملٹی کلرز کا مزیدار سا سیلڈ, جیسے گاجر ہوگی, سلاد کا پتا ہو گیا, آئس برگ, جو بھی آپ کو پسند ہے وہ سیلڈ. اور 1 پلیٹ آپ اگر فروٹ کی انکریز کر دیں, مطلب اگر آپ 3 to 5 ایک سرونگ میں ہم 1 فروٹ لیتے ہیں تو آپ 5 سرونگ تک فروٹس لے جائیں. اس طرح سے آپ ہیلدی وے میں اپنی جو کیلریز انکریز کریں. ہوتا پتا کیا ہے کہ ہم اپنی کیلریز انکریز کرتے ہیں جنک فوڈ کی فارم میں, کاربوہائیڈریٹس کی فارم میں, میٹھے کی فارم میں, جو ہیلدی نہیں ہے. اوکے. میں خواتین کو یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ بیسیکلی ہم لوگ یہ ساری جتنے بھی نیوٹریشن کی بات کریں گے, نہ صرف آپ بھی انڈورس کریں گے میری بات کو, خاتون کی یا عورت کی اپنی ہیلتھ کے لیے, بلکہ جو بچہ ہے جس کو انہوں نے کنسیو کیا اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ کیوں ضروری ہے یہ ڈاکٹر صاحبہ بتائیں گے آپ کو. بالکل بہت ضروری ہے. بچہ جو ہوتا ہے ماں کے جب پیٹ میں ہوتا ہے وہ تمام اپنی جو ڈائٹری نیڈز ہیں وہ ماں سے پوری کر رہا ہوتا ہے. ماں کے ساتھ جو ایک ٹیوب کنیکشن ہوتا ہے وہ امنیوٹک فلوئڈ جو ہوتا ہے بچے کا, اس میں ساری اس کے اور بلڈ کے ذریعے جو ہے نیوٹریشن جو ہے وہ اس کی جا رہی ہوتی ہے. اچھا تو اس لیے ماں کے اگر سٹورز ہیلدی ہیں تو بچہ بھی ہیلدی وہی نیوٹرینٹس لے رہا ہے. بچے کا ماں کے پیٹ میں اس کے سارے آرگن ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, لیور, ہارٹ, سارے آرگن جو ہے پوری باڈی اس کی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر ماں کی پروٹین کم ہو جائے گی. اچھا دوسری بڑی بات یہ ہے کہ خاص طور پہ پری کنسیپشن پروٹین کی اگر میں نے 50 kg وومن کی بات کی ہے تو 50 گرام پروٹین چاہیے. تو ڈیورنگ 3rd یہ اب جو نیکسٹ فیز ہے اس میں پروٹین انکریز ہو گئی. اب ان کو 50 گرام نہیں, اب ان کو کم از کم 74 گرامز پروٹین لینی ہے اس سٹیج میں. مطلب پروٹین ریکوائرمنٹ اور بڑھ گئی. وائی؟ کیونکہ بچے کے آرگنس بن رہے ہیں, وہ سارے سیلز پروٹین سے بنتے ہیں. تو یہ چیز دیکھیں لاجیکلی اگر آپ سوچیں تو پروٹین نیڈ بڑھ گئی ہے, تو آپ نے ہیلدی سورس آف پروٹین ایڈ کرنے ہیں. ساتھ میں آپ نے وائٹامن سورس جو چاہیے پروٹین کی ایبزارپشن کے لیے, پارٹ آف دی باڈی بلڈنگ, تو اس کے لیے آپ نے فروٹ سورسز اور اچھے ویجیٹیبل سورسز شامل کرنے ہیں. اٹس اے کمپلیٹ کومبو جو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیے گا, میل نیوٹریشن ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے, کہ غذا کا عدم توازن جو ہوتا ہے جی جی وہ میل نیوٹریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایم آئی رائٹ؟ بالکل آپ صحیح. ٹھیک ہے. اچھا تو کیا یہ میل نیوٹریشن جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں اگر ماں کے اندر نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی, جب فرض کریں اگر ماں آئرن ڈیفیشینٹ ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کے پروٹین کے اسٹور ہیلدی نہیں ہے تو بچے میں وہ ویکنس ٹرانسفر ہوگی, وہ نیوٹرینٹس بچے میں بھی پھر اس لیول پہ نہیں جائیں گے. اور اگر ماں کے بلڈ فرض کریں اگر بچہ لے بھی لیتا ہے تو ماں اتنی کمزور ہو جائے گی کہ اپنا جب وہ فیڈ کی طرف آئے گی, بریسٹ فیڈنگ کی طرف آئے گی, تو اس کے وہاں پہ نیوٹرینٹس جو کمپرومائز ہوں گے, اس کی ہڈیاں کمزور ہوں گی, اس میں وائٹامن اے کی کمی ہو جائے گی, آئرن ڈیفیشینٹ ہو جائے گی. اور آج کل جو پہاڑی علاقے میں لوگ رہتے ہیں ان میں آیوڈین کی ڈیفیشنسی بھی ہو جاتی ہے. یہ آپ خواتین کی میں بات کر رہی ہوں. تو اس طرح سے بچہ بھی افیکٹ کرے گا. ماں ہیلدی نہیں ہے تو بچہ بھی ظاہر اس کی نیوٹرینٹس اس طرح سے نہیں جائیں گی, ماں کے اسٹورس کم ہوں گے تو بچہ تو پورا کر لے گا, لیکن ماں کا زیادہ افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ماں کی ہیلتھ اور بچے کی ہیلتھ سائڈ بائی سائڈ چلتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ان دونوں کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میل نیوٹریشن کی تو میں نے ابھی بات کر لی ہے. ٹھیک ہے, غذائیت کا عدم توازن آپ نے کہا کہ جی بالکل یہی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیے گا اس میں بیسیکلی ہوتا کیا کیا ہے میل نیوٹریشن؟ کیا انڈر نیوٹریشن یا اوور نیوٹریشن دونوں میل نیوٹریشن ہو سکتا ہے؟
بالکل آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے. دیکھیں میل نیوٹریشن بیسیکلی اوبیسٹی بھی میل نیوٹریشن ہے, اور انڈر ویٹ اور اسکنی ہونا بھی میل نیوٹریشن ہے. اوور نیوٹریشن اینڈ انڈر نیوٹریشن بوتھ فالز ان دا میل نیوٹریشن رینج. تو میل نورش جو ہے اگر آپ زیادہ کھا رہے ہیں تو بھی, کم کھا رہے ہیں تو بھی, تو بیلنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, تو اس کی کوئی ٹائپس بھی ہوتی ہیں؟ اچھا, نیوٹریشن میں آئی مین چلے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ میل نیوٹریشن میں ایک بچہ جو ہے وہ کس کس چیز میں سفر کرتا ہے؟ ہاں, میل نیوٹریشن اگر بچے میں ہوتی ہے, خاص طور پہ شروع کے دنوں میں ہوتی ہے, جس سمے ابھی مطلب اس کی برتھ سے لے کے 2 سال تک کے بچوں میں, وہ موسٹلی اسٹنٹنگ, ویسٹنگ یہ ہوتی ہے موسٹلی. ٹھیک ہے. اور اسٹنٹنگ ایک ایسا ہے کہ آپ کی ایج کے اکارڈنگلی اگر آپ کی ہائٹ نہیں ہے تو پھر بچہ جو ہے اسٹنٹنگ جو ہے اس فیز سے گزرتا ہے. اور اسٹنٹنگ ایک ایسی کرٹیکل فیز ہے کہ اگر بچہ اس کو میٹ اس ایج میں پورا نہیں کرتا, اپنی ڈائٹری ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا, تو یہ ارریورسیبل ہے. اچھا, یہ دوبارہ ہاں, آپ اس کو پھر دوبارہ آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ بچہ وہ اپنا ہائٹ کا وہ لیول اچیو کر لے گا کہ نہیں, بیکاز اگر آپ نے شروع کے 1000 days بچے کے مس کر دیے, آپ نے اس کی ڈائٹ میں وہ پروٹین, وہ فیٹس, وہ کاربس نہ رکھے, تو بچہ جو ہے اسٹنٹنگ سفر جو کرے گا تو وہ لائف ٹائم ہوگی, وہ ارریورسیبل ہوگی. ایگزیکٹلی. اسٹنٹنگ مطلب کہ چھوٹا قد. جی بالکل, چھوٹا, اس کی ایج کے اکارڈنگلی چھوٹا قد, اس کے ایج کے اکارڈنگلی جو بچے کی جیسے گروتھ ہونی چاہیے, اگر وہ ویسے نہیں ہو رہی اور آپ نے اس کو آبزرو نہیں کیا, ٹائملی اس کو سیٹ نہیں کیا, تو آفٹر 1000 days جو ہے وہ فکس کرنا بہت مشکل ہے, ایون اٹ از ارریورسیبل. ڈاکٹر صاحب دوسرا آپ نے ٹرم یوز کیا ویسٹنگ. ویسٹنگ, اچھا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہائٹ کے اکارڈنگلی آپ کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے. وہ پھر وہ ہاں, وہ بیسیکلی اس کو ہم بی ایم آئی بھی کہتے ہیں. ہاں, وہ بچوں میں بیسیکلی نا گروتھ چارٹس ہوتے ہیں, ان کے پرسنٹائلز ہوتے ہیں, 50 پرسنٹائل یا 85 پرسنٹائل, ہیلدی ویٹ یہاں تک ہوتا ہے نا, اس سے اوپر 85 سے بھی اوور ویٹ ہو جاتا ہے پرسنٹائل سے. تو بچوں کا تھوڑا گروتھ چارٹ اور یہ ویٹ میجرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور انڈر ویٹ؟ انڈر ویٹ پھر اگین وہی بچے جو اسٹنٹنگ اور ویسٹنگ دونوں میں سے جا رہے ہوتے ہیں, ان کا ہائٹ ایج کے اکارڈنگلی ہائٹ بھی نہیں ہوتی ہے, اور ویٹ جو ان کی ہائٹ کے اکارڈنگلی ویٹ بھی نہیں ہوتا, وہ بچے پھر انڈر ویٹ آ جاتے ہیں. تو اس میں پھر انڈر ویٹ بچے بھی اگین سے یہی سمٹمس, گروتھ ایشوز بنتے ہیں ان کے, فردر ان کے جو لائف میں جو ہے ان کا برین ڈیولپمنٹ ویسے نہیں ہو پاتی ہے, بچے اتنے ایکٹیو نہیں رہ پاتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اوور آل سفر کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے وہ بات کی ہے پریگنینسی سے لے کے 2 سال کے بچوں تک کی, اور ہم اس نتیجے پہ بھی پہنچے ہیں کہ میل نیوٹریشن جو ہے وہ اسی ڈیوریشن میں ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ ان کی نیوٹریشن کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑا اب آگے بڑھتے ہیں, آگے بچوں کی, ٹپکلی ہمارا جو آج کا وہ ہے بچوں کی ڈائٹ جو ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو آج کل بچوں کو میں نیوٹریشن کی وجہ سے سب سے زیادہ پرابلمس کیا کیا ہو رہی ہیں؟ اچھا 2 سال کے بعد جب بچوں کی مطلب نیکسٹ 3 ایئرس سے لے کے 8 ایئر تک جو بچے ہوتے ہیں ان میں بہت چینجز ابرپٹلی چینجز آتے ہیں, تیزی سے گروتھ ہوتی ہے ان کی. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی انوائرمنٹ کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں. ان کا اب ان کو سوچنا سمجھنا, چیزیں ایکسپلور کرنا, نیو چیزیں ایکسپیرینس کرنا, ان کی تمام توجہ یا کہنی چاہیے وہ دوسری طرف ہو جاتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس ایج گروپ میں بچے کھانے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری ایکٹیویٹیز میں بہت ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں, چیزوں کو ایکسپلور کرنا, بولنا اسٹارٹ کرتے ہیں اس میں, اور اپنے ریلیشنس کو بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ بچے دنیا کے مصروف ترین گروپ ہے نا, یہ بچوں کا یہ بہت بزی ہے, دے بزی ود دیئر سیلف. تو اس میں وہ اپنے سبلنگس سے بھی اٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں, اپنی سراؤنڈنگ کے ساتھ نیو رشتے ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی بات سے کنیکٹ کرتے ہوئے میں بات کروں گی, مطلب آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ یہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلے جو ہے وہ کھانا کھلانے کے لیے ماؤں کو جو ہے وہ ایفرٹ کرنی پڑتی تھی, مطلب مائیں بلیک میل کرتی تھی بچوں کو. اب بچے بلیک میل کرتے ہیں ماؤں کو کہ جب تک کارٹون نہیں دکھاؤ گے یا موبائل نہیں لگاؤ گے تو ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے. تو وہی آپ کی والی بات ہے کہ مطلب ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. مطلب آج کل کے بچے جو ہے وہ بڑے بلیک میلرز ہیں, اور وہ ہو گئے ہیں. ہم نے ان کو ایسے گیجٹس دے دیے ہیں موبائل کے فارم میں کہ وہ دنیا ان کے ہاتھ میں ہے, تو انہوں نے وہ بھی تو ایکسپلور کرنی ہے نا. پہلے والے بچوں کی دنیا چھوٹی سی ہوتی تھی, ایک کمرے سے دوسرے کمرے, ماں سے دادی تک بس. لیکن اب بچوں کو ہم نے اتنی ساری چیزیں دے دی ہیں, انہوں نے ان سب کو یاد کرنا ہے, ان سب کو دیکھنا ہے. تو اس لیے بچے ہمارے بہت زیادہ بزی ہو گئے ہیں, اور مائیں بھی بہت بزی ہیں. پہلے مائیں جابس نہیں کرتی تھیں, اب مائیں جاب بھی کرتی ہیں, تو دونوں طرف سے معاملہ جو ہے نا گرم ہے.
तो इनको हमने कनेक्ट करना है बड़े इजी वे में, बड़े सिंपल वे में, बच्चों की नीड्स को बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा ग्रोथ हो रही है तेजी से, आयरन बच्चों में डेफिशिएंसी होती है। अच्छा हाँ। अच्छा अब दूध चल रहा होता है, मैंने जो फर्स्ट 1000 डेज का जिक्र किया पहले, उसमें हमने जी बच्चा कम्प्लीटली 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड है, साथ में कम्प्लीमेंट्री डाइट है। अब इस एज में क्या है कि दूध कम कर दें प्लीज़। अब अगेन आप वही काम ना करें कि बच्चे को फीडर दिया हुआ, पूरा दिन फीडर दिया हुआ, बच्चा फीडर के साथ या सिपिंग कप दूध में डाल के फिर रहा है। कम से कम बस 500 ml से ज़्यादा दूध ना दें। अच्छा। अदरवाइज अगर ज़्यादा दूध देंगे बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो ओवर कंजप्शन ऑफ मिल्क से रिलेट करेगी। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो ये आपने अपना जो इजी जो टास्क है ना बच्चों के साथ, ये थोड़ा सा आपने कम करना है। बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वीनिंग की तरफ लेके आए। अब आप बच्चों का दूध कम कर दें। और ये 2 साल से लेके किस एज तक आप बताती हैं? अच्छा मैं कहती हूँ कि जब बच्चा 2 साल के करीब जा रहा होता है ना, तो वीनिंग तभी स्टार्ट कर दें, कम्प्लीमेंट्री फूड ज़्यादा कर दें, ताकि बच्चा इजीली जो है ना दूसरी डाइट्स का उसका टेस्ट डेवलप हो जाए, उसे आदत पड़ जाए खाना खाने की ना। तो वो आप उसको, बच्चे टेस्ट कॉन्शियस तो होते हैं, टेक्सचर कॉन्शियस भी होते हैं इस एज में बच्चे। अच्छा। तो आपने इन दोनों चीज़ों पर काम करना है, पहली बात। दूसरा ये है कि बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता फोर्स ना करें खाने के लिए, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नहीं ट्राई कराएं और साथ इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। जो खाना माँ बाप खाते हैं बच्चे बहुत जल्दी वो खाना खाने पे आ जाते हैं या उन्हें आदत हो जाती है वैसा खाना। तो माँ बाप भी हेल्दी खाएं, पहले तो अपने आप को बाउंड करें ना हेल्थ के साथ, तो बच्चे खुद ही इसमें आपके साथ शामिल हो जाएंगे। अच्छा अब ये बात है कि बच्चों को कैसे लेके जाना है। अगर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं तो फिर आप भी उन्हें ब्लैकमेल करें थोड़ा सा। उन्हें आप कहें कि अच्छा ये मैं तुम्हें, फर्ज करें कि बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे मोबाइल भी दें और मुझे कोई आप जंक फूड दें, तो आप उसे कहें ठीक है ये एक प्लेट मैंने बनाई है, ये मेरी खा लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी दे दूंगा। हाँ। तो उससे ये होगा बच्चे का पेट पहले ही भर जाएगा। और अगर वो जंक लेगा भी तो साहिबा मैंने माओ को देखा है बेचारी बहुत ब्लैकमेल हो रही होती है, तो करती नहीं है ना। थोड़ा सा बच्चे जो है ना माशाल्लाह से इस ग्रुप में के बच्चों का एज ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, उनके IQ डेवलप हो रहा होता है, तो उनको बड़ी हेल्दी चीज़ों की, उनको ओमेगा 3 की ज़रूरत है, उन्हें आयरन की ज़रूरत है, उन्हें विटामिन D की ज़रूरत है। बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम उन्हें पार्क्स में भी तो नहीं लेके जाते ना, उनका विटामिन D भी तो कम रह जाता है, हमारा सन एक्सपोजर इतना कम है। हम माएँ भी क्या करें, हम उनको भी कंप्लेन नहीं कर सकते। तो फिर उसमें विटामिन D, हमारी माएँ वर्किंग लेडीज भी हैं, वर्किंग लेडीज हैं, बच्चों को एग यॉल्क जरूर खिलाएं, बच्चों को जो है फोर्टिफाइड सीरियल ऐड करें बच्चों की डाइट में। बच्चों की डाइट में जो है आप उनको मज़े का आप जो पुडिंग, राइस की पुडिंग बना के दें, उसमें नट्स शामिल करें, राइस शामिल करें, वो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। इसके अलावा देखिए कि बच्चों का जो खाने का रुझान है उसको मिलती जुलती शेप, मतलब अगर आप उसको पोटैटो फ्राइज बना के दे रहे हैं तो आप उसको वेजिटेबल के फ्राइज भी तो बना के दे सकते हैं। अच्छा हाँ, क्यों नहीं। आप कैबिज, अगर आप पालक जो लोग नहीं खाते हैं, स्पिनच इज़ वेरी हेल्दी, इसमें रिच फॉलिक एसिड एंड आयरन दोनों होता है। तो अगर आप उनको इसके रोल बना के दे दें, रोल में किसी तरह से उसे रैप कर दें, या फिर आप उसको पकोड़े उसको पालक के बना के दे दें, तो बच्चे खाएंगे। उन्हें क्या पता है, उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, पोटैटो से ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। और इसी तरह से आप अपने बाकी जो वेजिटेबल्स हैं उनको भी इसी तरह से थोड़ा सा उसको मैश करके, अगर आप चिकन के साथ कैरेट मैश कर दें, बच्चों को नहीं उनको कर सकेंगे, उन्हें नहीं पता चलेगा कि इसमें कैरेट है, वो खा जाएंगे। टेक्सचर चेंज कर दें, टेक्निक्स मामाओं को भी यूज करनी पड़ेंगी। बट अगेन मैं वही बात है कि माएँ भी बेचारी अगर वर्किंग लेडी है तो वो भी क्या करें। अच्छा वर्किंग लेडी का भी एसेट जो है उसके बच्चे होते हैं। अगर वो ये चीज़ रियलाइज हम उन्हें आज अवेयर कर दें इस प्रोग्राम के थ्रू कि वो उन्होंने अपना जो है वो जिसके लिए कमा रही हैं, अपने फ्यूचर जो है जिस पे वो इन्वेस्ट कर रही हैं, अगर उनको हेल्दी करना है तो ये थोड़ा सा तो उन्हें काम करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा जो कि डॉक्टर साहब हम प्रेगनेंसी की भी बात कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट 1000 डेज की मैं बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बताइएगा कि हमने माँ की न्यूट्रिशंस की तो बात करी कि वो अगर अच्छे न्यूट्रिशन लेगी तो बच्चा अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंज्यूम कर पाएगा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ईटिंग हैबिट्स जो हैं, ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल आपको पता है कि क्रेविंग भी हो रही होती है प्रेगनेंसी में, तो क्या अब माँ तो बेचारी मजबूर होती है, वो भी क्या करे, तो क्या वो टेस्ट डेवलप होता है बच्चे में? जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या टेस्ट डेवलप होता है? क्योंकि मैंने अक्सर बच्चों को देखा है अभी वो बेचारे बैठ भी नहीं पाते तो वो उसकी तरफ लपक रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक मिथ भी आप ब्रेक करने जा रही हैं इसके थ्रू। हाँ लोगों को लगता है कि जो माँ खाना खा रही होती है प्रेगनेंसी में, जो भी वो ले रही होती है, तो उसका टेस्ट चला जाता है बच्चे के, या बच्चों का टेस्ट बस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है। अच्छा इसको 2 तरीके से मैं डिफाइन करूँगी। पहला तो ये है कि जो माँ जो भी कुछ ले रही होती है वो एक तो ब्लड एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है,
بلڈ میں جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ ادھر جاتے ہیں. تو اس میں ٹیسٹ والی بات ایسے نہیں آتی ہے. لیکن جب ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں اس کا تعلق نیوٹرینٹ سے تو نہیں ہے, لیکن ہاں جو بچہ ماں جو فلیور فوڈس میں لے رہی ہوتی ہے, بریانی یا کوئی انین کا فلیور یا اسپائسیز کا فلیورز وہ لے رہی ہوتی ہے, تو جو امنیوٹک فلوئڈ ہوتا ہے جس میں بیبی مطلب بیبی کے ووم میں جو امنیوٹک فلوئڈ ہوتا ہے نا, اس میں وہ جو اس کے ارومیٹک مالیکیولز ہیں نا وہ ٹریول کرتے ہیں ماں کی بلڈ سے. تو وہ جو بیسیکلی نا بچہ اسمیل کرتا ہے اس سے, وہ ایک اس کے اندر اس کا ہاؤ نہ ہو جاتی ہے, اس نے کہیں وہ فلیورز یا اسمیل کی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جلدی ان چیزوں کو جو ماں لے رہی ہوتی ہے, تو آفٹر اس کی برتھ کے بعد وہ بچہ جلدی ان چیزوں کی طرف آ جاتا ہے, بیکاز اس کی ایک کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے ان فلیورز کو اسمیل کرنے کی وجہ سے, ناٹ جسٹ بیکاز آف ٹیسٹ, نیوٹرینٹ ٹیسٹ کرنے سے نہیں, اسمیل کرنے سے. وہ ایک اسی اسمیل میں رہتا ہے, اسی فلوئڈ میں رہتا ہے, اس کا ایک انٹریکشن رہتا ہے. لیکن ماں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماں اس کے برتھ کے بعد اگر وہ اس کو چیزیں ٹیسٹ کراتی ہے تو وہ جلدی ان چیزوں کو لائک کرتا ہے, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں کنیکشن اس کا ہوتا ہے. تو پھر اس میں یہ ماں وہ اگین اسی لیے میں کہتی ہوں کہ فرسٹ 1000 days از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اس دوران میں بچے کی برتھ کے بعد 6 month اگر وہ ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ میں, اس کے بعد اگر کمپلیمنٹری فوڈس میں وہ ہیلدی چیزوں سے ٹیسٹ کرانا شروع کر دیتی ہے, تو بچہ بہت جلدی ان کی طرف آ جاتا ہے. اچھا, یہ ویسے مجھے بڑا مزہ آیا یہ بات سن کے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جیسے مدر فیڈ پہ ہوتا ہے بچہ نا, تو کیا تب بھی اگر کوئی ماں جو چیز کھاتی ہے کہ اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی, بالکل اس کے فلیورز اس کو جاتے ہیں بچے کی, جو ایک طرح کے فلیورز بنتے ہیں, یہ مختلف نیوٹرینٹس جو ہے وہ کمپوزیشن کرتے ہیں اس کی. تو ڈیفینیٹلی ماں جو کھاتی ہے تو اس کے فلیورز اس پہ آتے ہیں, اور اس کا بلکہ اس کی, لیکن یہ ڈیورنگ مدر فیڈ میں ایگزیکٹلی بالکل آتی ہے, کیونکہ وہ ٹیسٹ کرتا ہے نا, پھر ماں کا دودھ تو وہ ٹیسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں وہ ٹیسٹ آتا ہے, بالکل آتا ہے. مطلب پریگنینسی کے دوران ٹیسٹ نہیں آتا, لیکن خوشبو کی وجہ سے وہ اسمیل لیتا ہے, اور اس سے اس کا ایک کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. اوکے, لیکن ڈیورنگ فیڈنگ کے دوران ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری ماؤں کو بھی چاہیے کہ بھائی ذرا 2 سال تک ذرا نہ کھائیں سے پاگل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ویسے نو آفینس, ہم بالکل برائی نہیں کر رہے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ کہ ہم نے ڈیورنگ پریگنینسی کی بھی بات کر لی, ہم نے 2 سال تک کی نیوٹریشن کی بھی بات کر لی, اس کے بعد بھی ہم نے بچوں کی, اب ہم تھوڑے بڑے بچوں کی بھی بات کر لی. اب بات کر لیتے ہیں اسکول گوئنگ بچوں کے لیے نا. تو اب وہ تو آپ نے بچوں کی نیوٹریشن ایک اوور آل ڈیفائن کر دی کہ بچوں کی نیوٹریشن میں کیا کیا ایڈ ہونا چاہیے, کس طرح کی چیزیں ایڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بچوں کے لنچ باکس میں, جیسے آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ پروسیسڈ فوڈ ہوتا ہے, جی جی ٹھیک ہے, مجھے ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھیں اس کو نگلیکٹ بھی نہیں کر سکتے اب پروسیسڈ فوڈ کو, ٹھیک ہے, ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہوا ہے, بہت آسانی ہے. تو ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا ہماری ماؤں کو, مجھے آڈینس کو, دیکھنے والوں کو, سب کو ذرا گائیڈ کریے گا. اچھا, اسکول گوئنگ بچے جو ہیں وہ اپنا تھوڑی ماؤں کی رینج سے تھوڑا دور ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اب باہر لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے, ان کی کلاس فیلوز کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے, سبلنگس کی پیئر کا بڑا پریشر ہوتا ہے ان بچوں پہ. اپنے ساتھ اپنے فرینڈس کا لنچ باکس بہت افیکٹ کرے گا انہیں, اپنے ٹیچرس کی بات بہت افیکٹ کرے گی. تو اچھا اب یہاں پہ صرف ماؤں کا رول نہیں رہ جاتا, اب یہ مل کے کام کرنا ہے. اسکول کے ٹیچرس نے بھی ان کے بچوں کا لنچ باکس, وہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک کامن اسٹریٹجی اپنائیں, ایک تو اسکول کے سائڈ سے بھی اور مدرس کی سائڈ سے بھی, تو پھر آپ یہ گول اچیو کر سکتے ہیں, ورنہ یہ پاسبل نہیں ہے. باقی جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ کتنا ہم روک سکتے ہیں, جب ہم خود ان چیزوں کو کنزیوم کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو کیسے منع کر سکتے ہیں. تو اگین اس میں پھر یہ پارٹ آف لائف ہے. تو اس میں پھر میں یہ کہوں گی کہ آپ بچے لاجکس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ بچوں کو لاجیکلی تھوڑا سا چیزوں کو بتائیں, ان کو اویئر کریں کہ ہیلدی فوڈ کیا ہوتا ہے. اس میں پھر بچوں کو بتائیں کہ اچھا اب ہفتے میں 6 days یا 7 days ہوتے ہیں, تو ٹھیک ہے اتنے دن تم یہ فوڈ لے کے جائیں گے, ہم ٹرائی کریں گے یہ والا, اور اس کے بعد یہ ایک دن جو ہے نا یہ آپ کی مرضی کا ہوگا, یا 2 دن آپ کی مرضی کا فوڈ ہوگا یا فوڈ ہوگا. تو اس طرح سے آپ بچوں کو کنوینس کر سکتے ہیں ان اے ویری ہیلدی اینڈ فرینڈلی وے, جس میں اس کے پھر پیئر پریشر بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کے مطلب کلاس میں ٹیچر بھی یہی بات کرے کہ ہیلدی فوڈ کیا ہوتا ہے اور وہ کیوں ضروری ہے, اور یہ والا فوڈ بھی ہم کھا سکتے ہیں لیکن زیادہ کون سا کھانا چاہیے, تو یہ ہم نے اپنے ٹیسٹ کے لیے کھانا ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ پیرنٹس کو کوئی آئیڈیاز دینا, لنچ باکس آئیڈیاز کہ اچھا کیا کیا چیزیں بیلنسڈ ہونی چاہیے کہ بچہ لے کے جائے, اٹریکٹ بھی ہو جائے ان کی طرف اور وہ کھا بھی لے. اچھا, سب سے اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا ان کی ڈائٹ میں پروٹین ایڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. بچے بعض اوقات بوائلڈ ایگ بہت پسند کرتے ہیں, بوائلڈ ایگ کیری کرنا بھی ایزی ہوتا ہے, کھانا بھی آسان ہوتا ہے.
رکھا جا سکتا ہے. ساتھ میں فروٹ کا کوئی بھی فروٹ تھوڑا سا کاٹ کے رکھتے ہیں, ساتھ میں نٹس رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک ہیلدی لنچ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور بھی ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں, لائک آپ ان چیزوں کو, جیسے آپ پروسیس فارم میں چیزیں جو لیتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹرانس ہوتے ہیں اور بہت زیادہ فرائی ہوتے ہیں. ان کو ہیلدی آئل میں گھر میں بھی فرائی کیا جا سکتا ہے. تو آپ گھر میں اگر آپ بچے کو چپس فرائی کر کے دینا چاہتے ہیں تو آپ گھر میں اس کو فرائی کر کے دے سکتے ہیں. آپ اس کو گھر میں اسنیکس بنا کے دے سکتے ہیں. آپ گھر میں نگیٹس جو ہیں ہیلدی وے میں بنا کے دے سکتے ہیں, جو کہ آپ خود سے چکن کو یوز کر کے یا اس میں ویجیٹیبل آلسو ایڈ کر کے آپ اس کو ایک ہیلدی اسنیک بنا سکتے ہیں. ویسے ڈاکٹر صاحب پروسیسڈ فوڈ اگر ہم بات کریں تو اب جیسے نگیٹس کی اگر آپ نے بات کی تو مارکیٹ سے بھی وہ مل ہی جاتے ہیں, ان کو فرائی کرنا ہوتا ہے اور آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے. انفیکٹ فرائز بھی مل جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, مل جاتے ہیں, بس آپ نے فرائی کرنے ہیں اور ان کو دے دینے. ویسے مجھے کیا یہ واقعی 100% نقصان دہ ہے؟ اچھا دیکھیں, چیزیں ایسے نقصان دہ نہیں ہوتی ہیں چونکہ وہ پروسیس ہوتے ہیں, ان کا شیلف لائف انہوں نے انکریز کرنی ہوتی ہے تو اس میں پریزرویٹیوز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہی چیز گھر میں بنائیں گے آپ کو تو پریزرویٹیو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ ہیلدی ہو جائے گی, وہی چیز ہیلدی ہو جائے گی. آپ وہی نگیٹس وہی چیزیں گھر میں اگر بنا کے دیتے ہیں تو مور ہیلدی دین کہ آپ پریزرویٹیو یوز کیے ہوئے ہیں جن میں, تو وہ بچوں کی ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہیں. اگر بچے یہ کھاتے ہیں, ان کا ایکٹیویٹی لیول اچھا ہے, وہ مطلب اسکول میں بھی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں, رننگ ریسنگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان کی لائف میں ایڈ ہیں, تو پھر یہ بالکل بھی ہارمفل نہیں ہے اس طرح سے. کہ پروسیس فوڈ میں بس سب سے بڑی بات تو یہی ہوتی ہے اس میں ٹرانس فیٹ ہوتے ہیں, پریزرویٹیو یوز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہمیں صحیح ٹو بی ویری آنیسٹ کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سے انگریڈینٹس اس میں ہیں. جو چیز ماں خود اپنے ہاتھ سے تیار کرتی ہے, شی نو ایوری تھنگ کہ اس میں میں نے یہ ڈالا ہے اور اس کی شیلف لائف کی بھی ضرورت نہیں ہے, بنایا اور فوری بچے کو سرو کر دیا. تو وہ اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کیسے ان چیزوں کو بائی پاس کرتے ہیں. تو وہ آپ کے لیے تو پریزرویٹیوز جو ہیں وہ کتنے نقصان دہ ہوتے ہیں؟ وہ بچے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. پریزرویٹیوز بیسیکلی جو ہیں وہ بچے کی ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہیں. آپ اس پہ اگر آپ بات کریں گے تو دیکھیں ایون کہ جو آپ نٹس وغیرہ بھی لیتے ہیں نا, بعض اوقات ان کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے ان پہ پریزرویٹیو یوز کرتے ہیں. تو میں تو کہتی ہوں ان کو واش کر کے ڈرائی کر کے استعمال کریں, بیکاز وہ بھی ہیلتھ کے لیے اچھے نہیں ہیں. اس میں کارسینوجینک افیکٹ ہوتا ہے جو بچوں کی کیا بڑوں کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے ایک بیلنس ڈائٹ کی تو بات کر لی کہ بچوں کو کیسی ڈائٹ دینی چاہیے, کیا نیوٹرینٹس جو ہیں وہ ان کی ڈائٹ میں جو ہیں وہ ایڈ ہونے چاہیے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ نیوٹرینٹس کی کمی کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ بچوں میں بڑھ رہی ہیں؟ اچھا, اس ایج میں بچوں میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے آئرن ڈیفیشنسی کا ہوتا ہے. انیمک ہو جاتے ہیں بچے. اس پہ ملٹیپل ریزنس ہوتی ہیں. ایک تو ڈائٹ, ظاہر ساری بات ہے ان کی ڈائٹ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے کہ اس میں آئرن کنٹینٹ زیادہ نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہوتا ہے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اس ایج میں. اچھا, اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا بچے جو ہیں آئرن ڈیفیشینٹ ہو جاتے ہیں. اب دونوں چیزوں کو ٹیکل کرنا چاہیے. ایک تو ان کی امیونائزیشن اور دوسرا وارم جو ہے اس کے لیے بھی ان کی میڈیسنس وغیرہ وہ تو چلیں ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کی ڈائٹ میں آئرن کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اس میں بچے کی خوراک میں جو ہے آئرن کے لیے ان کو ایگس جو ہیں اور میٹ کا استعمال جو ہے وہ ہونا چاہیے ڈیلی بیسس پہ. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دودھ جو ہے اگین وہی بات ہے کہ اعتدال میں آنا چاہیے بچوں کا. اور باقی فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کا انٹیک بھی ان کی ڈائٹ میں شامل ہونا چاہیے تاکہ کہ وائٹامن سی اور وائٹامن ای, وائٹامن اور زنک اور فولک ایسڈ یہ سب ضروری ہے آئرن ڈیفیشنسی کو میٹ کرنے کے لیے. تو اٹس اے اوور آل اپروچ ہے. جسٹ یہ نہیں کہ جسٹ آئرن کا سیرپ ایڈ کرنے سے نہیں ہوتا, اس میں باقی وائٹامنس اینڈ منرلس اینڈ نیوٹرینٹس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو بیلنس نیوٹریشن اگین کو دیکھیں کہ بچے نے دن میں کتنا پھل کھایا ہے, کتنے ویجیٹیبل انٹیک ہے یا نہیں ہے, اس نے گوشت کھایا یا میٹ کا انٹیک لیا ہے, ایگ کا انٹیک ہے یا نہیں ہے. مطلب اس کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ نے پورا اس کا ایک بنائیں کہ بچہ دن میں یہ سارے گروپس لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا اور کتنی بار لے رہا ہے. فریکوینسی آلسو ویری امپورٹنٹ. پھر جا کے بچہ جو ہے وہ اپنی اوور آل ہیلتھ کو جو ہے وہ اچیو کرتا ہے, میٹ کرتا ہے اور اپنے گولس پورے کرتا ہے جو گروتھ سے ریلیٹڈ ہے. خاص طور پہ اس ایج میں بچوں کے مینٹل جو ہیلتھ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے ریلیٹڈ جن میں آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ بچے پھر جو ہے نا کنسنٹریشن جو پڑھائی میں مینٹین نہیں رکھ پاتے ہیں. ان کو چیزیں میمورائزیشن کاگنیٹو اسکل ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ریگارڈنگ دس کہ اگر بچہ آپ کا پڑھائی میں بھی اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو اس کی پیچھے یہ کازز بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ ڈیفیشینٹ ہے کسی نہ کسی طرح سے, کسی نہ کسی نیوٹرینٹ کا, یا اس پہ فیٹ انٹیک اچھا نہیں ہے, اس کا اومیگا 3 اس کی ڈائٹ میں جو ڈی ایچ اے اور ای پی اے جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے امیونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے, برین ہیلتھ کے لیے. تو وہ دیکھیں اگر بچہ فش بالکل نہیں کھا رہا ہے تو آپ کو اس کو سپلیمنٹ پھر کرنا پڑے گا, یا والنٹس اس کی ڈائٹ میں ایڈ کریں, یا اس کو کسی طرح سے آپ فلیکس سیڈس یا چیا سیڈس اس کو آپ اس کی ڈائٹ میں آپ کو ایڈ کرنے پڑیں گے. تو دیز آل تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ڈیفیشنسی کی تو بات کی,
تو مجھے بتائیے گا کہ ایسی کون سے سمٹمز بچے میں نظر آئیں جس کے بعد جو ہے وہ پیرنٹس کو جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے تاکہ ٹریٹمنٹ کیا جائے اس کا. ٹیسٹ مجھے کوئی ریکمینڈ آپ کر سکتی ہیں, ٹیسٹ کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا بچہ اگر یہ اسکول گوئنگ بچے جو ہیں آئرن ڈیفیشنسی سے حوالے سے اگر وہ بچہ جو ہے اس کو کھیلتے ہوئے جلدی تھک جاتا ہے, بہت زیادہ تھکاوٹ کا آپ کو اظہار کرتا ہے, ہر وقت سلیپی رہتا ہے, وہ کہتا ہے میں تھکا ہوا ہوں, یا پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہا, یا رات کو سوتے ہوئے کہہ رہا ہے میری ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے, یا بچے جو ہیں بار بار اپنی جو ہے ٹانگ جو ہے اس کو ہلاتے رہتے ہیں جس کو نا, ہاں بار بار اپنی پاؤں کو, یا ان میں بہت زیادہ انگزائٹی آپ کو فیل ہو رہی ہے, ان تمام صورتوں میں, اور بچہ بیمار ہو رہا ہے بار بار, بچہ فرض کریں اس کو انفیکشن جو ہے ریپیٹ ہو رہا ہے اور بہت جلدی جلدی سے انفیکشنز ریپیٹ ہو رہے ہیں, اس صورت میں ضرور آپ کو پھر ٹیسٹ کسی پی سی آپ ایک اس کا بلڈ ٹیسٹ کروا لیں, کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کروا لیں. لیکن ڈیفینیٹلی ڈاکٹر سے ملنے کے بعد اگر خود سے کریں گے بھی تو وہ ایگزیکٹلی آپ نے پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں اس صورت میں کہ اگر بچہ جو ہے یہ سارے اس میں سمٹمس آ رہے ہیں, اور خدا نخواستہ زیادہ ہی اگر ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو بچہ دیکھتے ہیں سچ میں بچے پھر بہت جلدی جلدی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی جو امیونٹی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور وہ فریکوینٹلی بیمار ہوتے ہیں, اور وہ ہیلتھ جو ہے اگین اپنی وہ جو ہے اس طرح سے گروتھ نہیں کر پاتے, ان کی گروتھ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے. تو بیسیکلی آئرن ڈیفیشنسی امیونٹی کو بھی کمپرومائز کرتی ہے, بچے کی برین ہیلتھ کو بھی کمپرومائز کرتی ہے. آپ ویسے کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ بچوں کی امیونٹی کو کیسے اسٹرانگ بنایا جا سکتا ہے؟ اگین بچوں کی امیونٹی کے لیے کچھ جو بہت امپورٹنٹ نیوٹرینٹس کی میں بات کروں گی, ڈائٹ کی تو ہم بات کر چکے ہیں, کچھ نیوٹرینٹس ہیں اور وہ کس طرح سے لیے جا سکتے ہیں. وائٹامن اے ویری امپورٹنٹ فار امیونٹی بلڈنگ کے لیے, وائٹامن زنک از ویری امپورٹنٹ, آئرن از ویری, وائٹامن ای از ویری, آیوڈین, یہ وائٹامن ڈی, یہ سارا ایک کومبو ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے امیونٹی کو لے کے. وائٹامن سی از آلسو انکلوڈنگ اٹ. اب یہ کیسے وائٹامن اے ہم کیرٹ سے لے سکتے ہیں, گاجر سے, ٹھیک ہے, آپ گاجر کا جوس, سردیاں آ گئی ہیں, گاجر اور کینو کا جوس بچوں کو دیں, وائٹامن سی اور وائٹامن اے آپ کو وہاں سے مل جائے گا. اچھا اگر آپ جوس میں اس جوس میں پالک تھوڑا سا ایڈ کر لیں, واو واٹ از کمبینیشن, اس میں تھوڑا سا سیب ایڈ کر لیں تو یہ اے بی سی جوس جو بن جائے گا, کیرٹس فرام, اور یہ اس میں آپ تھوڑا سا ایپلز ایڈ کر لیں تو یہ ایک نیوٹرینٹ رچ جو ہے فارمولا بن جائے گا, اس میں وائٹامن ای سی آپ کو مل جائے گا, فولک ایسڈ مل جائے گا. تو یہ ایک گلاس جوس جو ہے اگر آپ ڈیلی دیتے ہیں, اگر بچہ پھل نہیں کھاتا, ٹیکسچر کانشیس ہے, اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے پھل کھانے کا, تو آپ نے کسی نہ کسی طرح سے تو اسے میٹ کرنا ہے نا گولس کو, تو آپ وہ بچے کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر اگین اس کو آئرن کے لیے آپ جو ہے گوشت یا انڈا جو ہے اس کو ضرور دیں, ایگ وائٹس کے فارم میں دے سکتے ہیں, یوک دے بچوں کو تاکہ بچہ کھائے. اور اس کے علاوہ آپ اس کو نٹس ضرور کھلائیں بچے کو, اگر نٹس وہ ویسے نہیں کھاتا تو اس کا ایک میں بڑا مزے کا آپ کو ایک چھوٹی سی ریسیپی بتاتی ہوں. ڈیٹس لے کے نا ان کو نرم کر لیں پانی میں, اور اس کے اندر سارے نٹس ڈال کے ان کو بلینڈ کر لیں, وہ ایک چھوٹا سا تھوڑی سی چاکلیٹ ایڈ کر لیں, وہ ایک چاکلیٹ بال, کوکو پاؤڈر ایڈ کر لیں, وہ ایک چاکلیٹ بال ان کو بنا کے دیں. ویری نیوٹرینٹ ڈینس, اس سے ان کی جو ہے نا بیسک ریکوائرمنٹس پوری کی جا سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے مینشن کیا ہے بچے ٹیکسچر کانشیس ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ اچھا بیکاز جو 2 سال تک یہ ایک قدرتی طور پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بچوں کو پہلے دانت ہی نہیں ہوتے نا بچے کے منہ میں, تو وہ صرف لیکوڈس لے رہا ہوتا ہے, دودھ پی رہا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کے دانت آتے ہیں, اس میں پھر وہ آہستہ آہستہ وہ چیزوں کو ٹیسٹ کرنا شروع کرتا ہے, ٹیسٹ بس جاتے ہیں. تو بعض کا گرینس اس کو اچھے نہیں لگتے بچے کو, تو اگر فرض کریں آپ پینٹ بٹر گرین فارم میں دیتے ہیں وہ تو گرینس کو جو اسپٹ کر دے گا کہ وہ اس کو, تو بچے آہستہ آہستہ سے چیزیں اپنے کوگنیٹو اسکلس کے ذریعے سے, اپنے ٹیسٹ بڈس کے ذریعے سے ڈیولپ کرتے ہیں. تو آپ ضرور دیکھا کریں کہ اگر بچہ چکن جو ہے وہ شوربے والا نہیں کھا رہا تو 100% وہ یا تو اس کا کباب کھا لے گا یا اس کا باربیکیو فارم. فلیور کانشیس بھی ہوتے ہیں, اسمیل کانشیس ہوتے ہیں بچے. بعض پیرنٹس یہیں پہ گیو اپ کر دیتے ہیں, بھی چکن نہیں کھا رہا, آپ اس کی فارمس چینج کر کے دیکھیں. کام کرنا پڑتا ہے بچوں کو انگیج کرنے کے لیے, ان کی ہیبٹس اور ان کا جو ہے نا ٹرینڈ یا ان کی لائکنگ کو ڈیولپ بھی کرنا پڑتا ہے اور فائنڈ بھی کرنا پڑتا ہے. آئی مین ٹیکسچر جیسے سے فار ایگزامپل یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جی جو کہ بچہ جو ہے وہ پہلے اس میں, تو کیا یہ ٹیکسچر کانشیس بڑھتا ہے, مطلب ایج کے ساتھ جاتا ہے اس کے 7-8 سال تک اسکول؟ اچھا دیکھیں بچہ بالکل 7-8 سال تک بچہ جو ہے اس حساب سے آپ کو بیہیو کرتا ہے, اس کی چوائسیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ وہ اپنے پیئرس کو دیکھ کے, اپنی سراؤنڈنگ کو, انوائرمنٹ کو دیکھ کے ڈیولپ چیزیں کر لیتا ہے, چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. لیکن شروع میں وہ بچہ ان چیزوں میں ضرور سفر کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہر بچے کی جو کوگنیٹو اسکلز ہیں نا وہ تھوڑا سا, ہر کسی کی جلدی ڈیولپ ہو جاتی ہیں, کسی کی تھوڑا سا ٹائم لے کے ڈیولپ ہوتی ہیں, تھوڑا سا ڈفرینس تو آ سکتا ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ان تمام
تمام چیزوں پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. بچہ اسمیل کانشیس بھی ہوتا ہے, ٹیکسچر کانشیس بھی ہوتا ہے, اور یہ چیزیں ہم نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا اگر ہم 1-2 اسٹیپ آگے چلے جائیں گے تو بچہ وہی چیز کھانا شروع کرے گا, اور ٹرائی کرتے رہیں. ریپیٹیشن از دا کی. اگر آپ بچے نے ایک دفعہ آپ کو نو کر دیا فلیور سے, 3-4 دن بعد دوبارہ اس کو کہیں جسٹ ٹیسٹ اٹ. اچھا, میں ٹیکسچر کانشیس کے اوپر بار بار اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ یہ کسی پرابلم کی وجہ سے تو نہیں ہوتا؟ نو نو نو, اٹس ناٹ اباؤٹ پرابلم. یہ جسٹ گریجولی یہ ڈیولپ ہوتی ہیں چیزیں بچوں میں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم بات کر رہے تھے نا وائٹامنس کی کہ A B C جو ہے وہ, یا وائٹامن D جو ہے وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو کیا یہ وائٹامن سپلیمنٹس دے سکتے ہیں بچوں کو؟ جیسے ہم لوگ بڑے بھی کھاتے ہیں سپلیمنٹس, بچوں کے لیے ہوتے ہیں, ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اچھا, سپلیمنٹس بڑے ہوں یا بچوں ہوں, ہمیشہ اس وقت کام کرتے ہیں جب آپ کی باڈی ڈیفیشینٹ ہو جاتی ہے. جب آپ کی باڈی میں, اس میں یہ ہے کہ آپ پراپر, پھر سپلیمنٹس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ کو باقاعدہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے ٹیسٹ کرائیں. اگر واقعی آپ کی باڈی میں ڈیفیشنسی ہو گئی ہے, لائک اگر آپ میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے اور وہ کرٹیکل لیول پہ ہے, تو پھر آپ ڈائٹ کے ذریعے اس کو میٹ نہیں کر پڑیں گے. بچوں کے ایگزیکٹلی بچوں کے لیے پھر آپ کو وائٹامن ڈی ڈراپس دینے ہی پڑیں گے. تو اس کے لیے پھر ڈیفینیٹلی اگر آپ کو ڈیفیشنسی ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی ٹیسٹ سے پتہ چلے گا. اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس یا نیوٹریشنسٹ کے پاس جانا پڑے گا. تو وہ پھر وہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا کہ آپ نے کون سے سپلیمنٹس لینے ہیں, اور بالکل ڈیفیشنسیز کو میٹ کرتے ہیں سپلیمنٹ. اگر آپ کی باڈی جو ہے بیڈلی ڈیفیشینٹ ہے دین سپلیمنٹ ڈیفینیٹلی ورک. اس کے بعد گریجولی آپ اس کو ڈائٹ پہ لے کے آ جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم وائٹامنس کی تو بات کر ہی رہے تھے, تو میں اس سے پہلے ہم اوبیسٹی کا ذکر کر رہے تھے. تو بچوں میں اوبیسٹی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو کیا وائٹامن کی کمی کی وجہ سے بھی اوبیسٹی ہو سکتی ہے, یا صرف اوور نرشمنٹ کی وجہ سے بھی اوبیسٹی ہوتی ہے, یا اوور ایٹنگ کی وجہ سے؟ نرشمنٹ یا اوور ایٹنگ کی وجہ سے. اچھا, اوبیسٹی بچوں میں بیسیکلی موسٹلی اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہوتی ہے, یا وہ بچے جو آئرن ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں, یا خدا نخواستہ اگر بچوں کا تھائرائڈ جو ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ اس کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہے. اوبیسٹی کو بھی پہلے یہ نہیں کہ آپ بچے کا کھانا پینا ایک دم سے چھڑوا دیں, بچے اس کو رول آؤٹ کریں, اس کے پورے ٹیسٹ کروائیں. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ بچے کی ایٹنگ ہیبٹس آپ آبزرو کریں, کم از کم 1-2 دن اس کی ایٹنگ ہیبٹ آبزرو کریں. ایک ڈائری بنا لیں کہ بچہ صبح سے لے کے شام تک اس کی ایٹنگس کیا ہیں. اور دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ وہ کھانا کس وقت زیادہ شوق سے ہے. وہ کھانا کھاتے ہوئے, جب بچے جب کھانا کھاتے ہیں نا, لائک وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, موبائل پہ ہوتے ہیں, یا اپنے اسکرین ٹائم لے رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم میں جب وہ کھاتے ہیں تو ان کا برین سگنلنگ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اوکے, تو اس وقت تو زیادہ بھی کھا لیتے ہیں, اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے. اور پھر ایک جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ مائیں جو ہیں وہ موبائل پکڑا دیتی ہیں, تو اس پہ بچہ اوور ایٹ کر جاتا ہے. پھر بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے, تب مائیں دے دیتی ہیں اسے کچھ ان کی پسند کی چیز دے دیتی ہیں, اس میں پھر اور اس کے بعد پھر جو ہم چیزیں دیتے ہیں نا وہ دیکھیں اس کا سورس کیا ہے. اگر بچہ اوور ایٹ کر رہا ہے تو اگر وہ پیورلی کارب سورس ہے, ریفائن کاربس ہیں, شوگری ڈرنکس ہیں, یا انرجی ڈرنکس ہیں, تو پھر بچہ اسی طرف جائے گا جس کو اوبیسٹی کہتے ہیں. اور جو بچے میں پرابلم, مطلب بچے بعض اوبیس ہوتے ہیں, ان کا ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہوتی ہے, وہ ان کا ویٹ اس طرح سے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سمٹمس کو دیکھیں اور بچے کو پھر آہستہ آہستہ انٹرونشنس کی طرف لے کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسپیسیفک ویٹ ہوتا ہے بچوں کی ایج کے حساب سے؟ بالکل ہوتا ہے. اچھا, بچوں کی ایج جو ہے نا بیسیکلی ان کا ایک گروتھ چارٹ ہوتا ہے جس میں یہ لائی کرتے ہیں پرسنٹائل کے اکارڈنگلی. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی جو ہیلدی ویٹ مانا جاتا ہے نا برتھ کے ٹائم وہ 3 kg ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اکارڈنگلی پھر یہ کہتے ہیں کہ 1 year میں بچہ جو ہے, اگر وہ 1 سال کا بچہ ہے تو وہ 8 kg تک یا 8 سے 10 کے درمیان تک ہونا چاہیے. اس کے پھر اس کی بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جینیٹکس بھی آ جاتا ہے, بچے کا فریم بھی آ جاتا ہے, اس کو ہم اس طرح سے. لیکن وہ گروتھ جو چارٹس ہیں, پرسنٹائلز ہیں, اس میں وہ لائی کرتا ہے اپنی ہائٹ اینڈ ویٹ کے اکارڈنگلی, ایج کے اکارڈنگلی. تو اس کے لیے کیا آپ سجیسٹ کرتی ہیں کہ جیسے پیرنٹس کو جو ہے ونس اے ایئر یا کس ٹائم پہ کسی نیوٹریشن کے پاس, بالکل شروع کے دنوں میں بچہ اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ ماں کے دودھ ایسا پورا نہیں ہے, بچہ جو ہے وہ صحیح طرح سے سو نہیں رہا, یا اس کے ڈائپرس کا بھی ایک ہوتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے ویٹ نہیں ہو رہے ہیں, تو آپ ڈیفینیٹلی آپ وزٹ کریں, دیکھیں کہ آپ کی فیڈ اگر پوری نہیں ہے تو اس سے سپلیمنٹ کریں اپنی فیڈ کو. کمپلیمنٹری فوڈ وہاں پہ ہوتا ہے بچے کو جو دیا جاتا ہے اس کے ساتھ, جس میں آپ سیریلس آ جاتے ہیں, میشڈ کچھ بنانا آ جاتا ہے, اس طرح سے میشڈ رائس آ جاتے ہیں فارم میں, پوڈنگ فارم میں, تو وہ بچے کو دیے جا سکتے ہیں 6 مہینے کے بعد. اور کچھ لوگوں کا ماں کا دودھ یا ورکنگ ان کی آرز ایسے ہوتے ہیں کہ بچے شروع والے 4 months میں بھی اس کو میٹ نہیں کر پاتی ہیں, تو اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ بچے بعض مائیں نا گائے کے دودھ پہ لے آتی ہیں بچوں کو, وہ نہیں کرنا آپ نے. پھر اس میں کوشش کرنی ہے, اگر ایسا موقع میں ہو جاتا ہے کہ آپ نہیں اس کی ضرورت پوری کر پا رہی,
جو کہ میں نہیں کہہ سکتی 100% 6 منتھ تک آپ ایکسکلوسively بریسٹ فیڈ کرائیں, لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے نہیں آپ کو کرنا پڑ رہا ہے سوئچ, تو کوشش کریں آئرن فورٹیفائڈ ملک پہ لے کے آئیں رادر دین کہ آپ کاؤ ملک پہ لے کر آئیں. ٹھیک ہے, تو بچے کی اس وقت کی ضرورت ہے. اچھا, تو کیا وائٹامن کی کمی جو ہے وہ اوبیسٹی کا سبب بن سکتی ہے؟ اچھا, وائٹامنس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آئرن ڈیفیشینٹ بچے جو ہیں ان کا جسم جو ہے پھول جاتا ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے نا. وائٹامن ڈی کی کمی سے بھی بچے جو ہیں ان کا ویٹ جو ہے وہ مطلب پھول جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف وائٹامنس ہی اس پہ اس کا کلپریٹس ہوتے ہیں یا کاز کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اوور ایٹنگ از دا بگ فیکٹر, اور وہ بھی فیٹی فرائڈ کاربس جو ہے بیس جو ہے ریفائنڈ کارب بیس جو فوڈ ہے, برگرس ہیں یا ہم ایسا فوڈ جنک فوڈ ڈونٹس بچے بہت لائک کرتے ہیں, وہ اوور کنزمپشن آف دس کائنڈ آف فوڈ جو ہے وہ مین جو ہے اس کی. اور سیڈنٹری لائف اسٹائل, اگر بچوں کا ایکٹیویٹی لیول نہیں ہے نا, بچے بیٹھے رہتے ہیں, اسکرین ٹائم ان کا بہت زیادہ ہے جو کہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ 8 سال کے بچوں کا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو ریسرچ 1 سے 1.5 گھنٹے تک تو ہونا چاہیے. اگر اس سے زیادہ وہ اسکرین ٹائم میں ہے اور وہ سارا دن بیٹھ کے اپنا ٹائم گزار رہے ہیں اور ان کے لیے اسکول میں بھی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, باہر بھی نہیں ہیں, تو پھر بچے جو ہیں اسی طرف جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, ابھی جیسے آپ نے فزیکل ایکٹیویٹیز کی بات کی بچوں کے, ہم نے نیوٹرینٹس بھی کر لیے, ڈائٹ بھی کر لی, ساری چیزیں ہم نے جو ہے سب چیزوں پہ بات کر لی. تو مجھے بتائیے گا کہ فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بچوں کے لیے کتنی ضروری ہیں اور کتنے ٹائم کے لیے؟ چلیں جیسے اسکرین ٹائم تو آپ نے بتا دیا کہ 1.5 گھنٹہ, لیکن ڈیفینیٹلی آج کل جیسے ٹائم بھی کم ہے, تو اس کے حساب سے ذرا پیرنٹس کو گائڈ کریں. اچھا, فزیکل ایکٹیویٹی اگر کوئی مجھے کہہ کرنا ایک اسٹیٹمنٹ بتائیے, اس کمپلسری. ٹھیک ہے, جیسے ایگزامس دیتے ہیں نا بچے, ان کے لیے تیاری کرتے ہیں, تو آپ نے اپنی ہیلتھ کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی پریپریشن رکھنی ہے, تو فزیکل ایکٹیویٹی از ویری امپورٹنٹ. تو 60 منٹ از مسٹ, 60 منٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب, میں نے کچھ پیرنٹس کو دیکھا ہے یہ بڑے کانشیس بھی ہیں آج کل, مٹی میں نہیں جانا, باہر نہیں جانا, جرمس لگ جائیں گے. لیکن میرے آپ کے بچپن کی اگر بات کی جائے تو ہم لوگ تو ننگے پاؤں میں گھومتے تھے. ایگزیکٹلی. تو کیا ہم نقصان میں تھے یا اب کے بچے جو ہیں وہ نقصان میں ہیں, مطلب یا میں اگر یہ کہوں کہ ہم لوگ غلط کر رہے تھے یا آج کل کے بچوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ اچھا, بچوں میں یا بڑوں میں 2 طرح کی امیونٹیز ہوتی ہیں. ایک وہ امیونٹی ہوتی ہے جو وہ لے کے آتا ہے اپنی ماں کے دودھ سے حاصل کرتا ہے, وہ ایک وہ اپنی سراؤنڈنگ سے حاصل کرتا ہے. اچھا, تو وہ امیونٹی تبھی ڈیولپ ہوتی ہے جب اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے چیزوں کے ساتھ. جیسے آپ مٹی میں کھیلنے کی بات کر رہی ہیں, اٹس ویری گڈ. اگر بچے کو آپ بہت زیادہ بھی بچوں کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں گے تو وہ جلدی بیمار ہوتا رہے گا, کیونکہ اس کا ایکسپوجر کم ہوگا نا. تو ہماری باڈیز میں اینٹی باڈیز تبھی پیدا ہوں گی جب کوئی فوراً جو پارٹیکلز ہیں اس میں اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے. جب ہم ان کو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز میں انگیج رکھتے ہیں, مٹی کے ساتھ بھی کھیلنے دیتے ہیں ان کو, سردیوں میں نہ کریں گے, ٹھنڈے فرش پہ وہ ایگزیکٹلی وہ کریں, لیکن ان کو کھیلنے دیں, ان کو تھوڑا سا ایکسپوجر دیں باہر کا, انہیں باہر پارکس میں کھیلنے دیں, مٹی میں کھیلنے دیں, انہیں کھیلنے دیں تاکہ ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے, تو جہاں ڈائٹ امیونٹی پہ امپیکٹ کرتی ہے وہاں سے اس کا انوائرمنٹ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو بالکل نیٹ اینڈ کلین رکھیں, بعد میں ان کو ایک اچھا شاور دیں, لیکن ایک ٹائم جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو انہیں ایکسپوز کرنے دیں چیزوں کو. ٹھیک ہے, میں نا آپ کو ایک, میں نام کوٹ نہیں کرتی, ایک انڈین ایکٹریس ہیں جو کہ کامیڈین ہے نا, تو وہ ولاگس ڈالتی ہیں. تو میں ایک ریل میری نظر سے گزری, تو وہ بتایا اس نے کہ میرا جو بچہ ہے نا, کہ اب آف کورس پتہ نہیں اب یہ ان ہائیجینک ہے یا ہائیجینک ہے یا بچے کے لیے کتنا اچھا ہے, آئی ڈونٹ نو, یہ تو آپ ہی بتا سکتی ہیں. کہ اس نے کہا کہ میرا بیٹا دیکھو نیچے تھوک پھینک کے نا اس کے اوپر پھول بنا رہا ہے. مجھے نہیں پتہ یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں. تو کیا یہ مطلب وہ جیسے اس نے اس کو کہا, مطلب جیسے اس نے اپنے بچے کو رکھا ہے کہ جیسا یہ ہے اس کو رہنے دیں, از اٹ گڈ یا یہ ان ہائیجینک یا ان ہیلدی ہے؟ اچھا, ان ہائیجینک کی اگر ہم بات کریں, اس کی اگر ہم ڈیفینیشن پہ چلیں گے تو پھر تو یہ ان ہائیجینک ہے. لیکن اگر ہم بچے کو ایک اسپیس دینے کی بات کریں, اس کو ایکسپلور کرنے دیں, اس کو کچھ کرنے دیں, تو آئی تھنک بالکل اس کو اس کی اسپیس دیں, اسے ٹوائز کو توڑنے دیں, اسے کھیلنے دیں, اسے خود کو فائنڈ کرنے دیں, اس کو ایک ٹائم دیں اپنی سیکیورٹی میں, اپنی سپرویژن میں, جہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ ایک اسے کنٹرول انوائرمنٹ ضرور دیں, لیکن اسے بار بار ٹوکے نہ, اسے منع نہ کریں, اس کو کچھ چیزوں کا بتائیں. بچے جو ہیں ایسے بہت ہیلدی گرو کرتے ہیں, جب ان کو خوش ہوتے ہیں نا تو ان کی بھوک بھی اچھی ہو جاتی ہے, ان کا کھانے کا بھی دل کرتا ہے, ان کا گرو کرنے کو گروتھ ہوتی ہے. ان کی صرف ایک طرح کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے, فزیکل گروتھ نہیں ہو رہی ہے, بچوں کی مینٹل گروتھ بھی ہو رہی ہے, بچوں کی دوسرے اسٹیٹک سینس بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, بچوں کی اور چیزیں بھی, کاگنیٹو اسکلز ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو بچہ جو گرو کر رہا ہوتا ہے وہ
सब चीज़ें देख रहा होता है अपने इर्द गिर्द, हर चीज़ में वो उसका जो होता है। और अभी अगर हम देखें तो आजकल के बच्चों की जैसे ऑब्जर्वेशन स्किल्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर हम लोग उनको उनकी स्पेस देंगे, अगेन वही आपकी वाली बात है, उनकी सुपरविजन, अपनी सुपरविजन में जी, तो वो बच्चा ज्यादा ग्रो करेगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, ज्यादा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे आप बड़ों को देख रहे हैं, अगर बार बार किसी बड़े को आप टोकेंगे, चले वो तो ये राइट रखता है कि आपको बना कर दे, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो अंदर अपनी फीलिंग्स रख लेते हैं। हमने बच्चों को अंडर कॉन्फिडेंट भी तो नहीं करना ना, उनको तो आपने ग्रो करना है हर तरह से, हेल्दी ग्रो। और आई थिंक ग्रोथ के लिए जो है ना वो होलिस्टिक अप्रोच, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ग्रो करें फिजिकली, इमोशनली। अच्छा, इसमें थोड़ी इस टॉपिक से हट के बातें मैं ऐड करूँगी। आपके जो बिहेवियर होता है ना पेरेंट्स का, वो बात आपस में माँ के साथ किस टोन में फादर कर रहा होता है, ये बच्चे की हेल्थ पे बड़ा, इसके इमोशनल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। अच्छा, कुछ बच्चे जो मेरे पास आते हैं ना, वो पेरेंट्स बड़ा परेशान हो रहे होते हैं, हर तरह का हम इसका ख्याल रख रहे हैं, इसको हेल्दी डाइट भी दे रहे हैं, फिर भी ये ग्रो नहीं कर रहा। फिर मैं उसका बच्चे को थोड़ा सा उसके जब मैं देखती हूँ, उसके साथ टाइम गुजारती हूँ, हिस्ट्री लेती हूँ, पता चलता है कि पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप जो है उसकी इमोशनल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी भूख पिटाइज कम हो रही है। अच्छा, डेफिनेटली हर तरह से बच्चा जो है वो अफेक्ट करता है। बच्चे को हेल्दी माहौल चाहिए हेल्दी ग्रो करने के लिए, सिर्फ हेल्दी प्लेट नहीं चाहिए। बच्चे को तमाम डायमेंशन से आपने ख्याल रखना है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने इतने इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक पे बात की है, और ये हमारा फ्यूचर है, ये अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली हम लोगों का ये एक सबका, मदर्स का तो ये बहुत टची टॉपिक है, जरिया भी तो है ना हमारे मुल्क के लिए भी तो बेहतर है, बिल्कुल है। और मदर्स का टची टॉपिक है, माँ, हर माँ जो भी कर रही है, वो चाहे ऑफिस में है, स्कूल में है, जहाँ भी है, वो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत कंसर्न है। आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आज का पॉडकास्ट जो है वो आप लोगों के लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, स्पेशली माओं के लिए और उन ख़वातीन के लिए भी जो कि अभी जो है वो माँ नहीं बनी है। और अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करिएगा और हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हमें डॉक्टर साहिबा को जो है डॉक्टर साहिबा से क्या क्या सवाल पूछने चाहिए थे, और जब नेक्स्ट टाइम हम डॉक्टर साहिबा को बुलाएं तो हम किस टॉपिक पे बात करें। वैसे तो इन्होंने बता दिया कि बच्चों की जो इमोशनल हेल्थ है उसके वो भी बहुत ज़रूरी है ग्रो करने के लिए और बढ़ने के लिए। न्यूट्रिशन के साथ जो है वो न्यूट्रिशन के साथ साथ इमोशनल ग्रोथ जो है वो भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहिबा को हम दोबारा ज़हमत देंगे। डॉक्टर साहिबा, आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।